अस्सलाम वालेकुम। मैं हल्का अरबाब ज़ौक़ का तो मशहूर हूँ ही कि जिस तरह इन्होंने मुझे इंसिस्ट करके बाकायदा कन्विंस किया कि मुझे जो शुरा के जश्न की ये सीरीज़ है उसमें शामिल होना चाहिए। और मैं ज़ाती जो मेरा मिजाज है वो हमेशा मैं ख़ुद को पीछे रख के मुझे खुशी होती है कि अगर मैं दोस्तों को या ऐसे लोगों को जिनका हक है उनको मैं आगे रखता हूँ, उनको आगे अवलियत देता हूँ, अपनी ज़ात पर उनको फ़ौक़ियत देता हूँ और इस बात से मुझे खुशी मिलती है। और मुझे कहीं अंदर ये एहसास होता है कि ये मुझे हक अदा करना चाहिए और करते रहना चाहिए। मेरे दोस्त इस बात के गवाह हैं कि मैंने बेतहाशा लातादाद दोस्तों की कुतब शाया करवाने में भी बहुत जोश व खरोश से हिस्सा लिया है और मुख्तलिफ़ मुशायरों के लिए, टीवी रेडियो प्रोग्रामों के लिए, अखबारात के लिए हमेशा दोस्तों को ख़ास तौर पे और अमूमी तौर पे जहाँ मुझे जेन्युइन लोग नज़र आते हैं मैं उनको रिकमेंड करता रहा हूँ। जबकि मेरे लिए मैंने हमेशा अपनी मेरी बात जब आती है तो पिछले 30-40 सालों से मैंने देखा है कि शायर जो हैं और ख़ास तौर पे हम असर सीनियर से मुझे बहुत मोहब्बत मिली, ख़ास तौर पर उन सीनियर से जो लॉबिंग नहीं करते थे, जिनकी अपने तख्लीकी काम से और शेर व अदब से कमिटमेंट जो है वो बहुत गहरी होती थी। मिसाल के तौर पे डॉक्टर अनीस नागी साहब, जनाब मुनीर नियाज़ी साहब, जिलानी कामरान साहब, वज़ीर आगा साहब और शुरू में अहमद नदीम कासमी साहब भी और सीनियर बहुत सारे जो मेरे थे जो अब इस दुनिया में नहीं रहे, उन्होंने मुझे बेपनाह मोहब्बत शाबाश दी और मुझे मेरी हौसला अफजाई की और पजीराई की और मेरे बारे में ऐसी बातें लिखी जो मेरे हम असर शुरा ऐसी बात सोचने और महसूस करने से भी खौफज़दा हो जाते हैं। और ये मुझे ये भी पता है, मैं चूँकि नफ्सियात का तालिब इल्म हूँ तो बड़े काम का या किसी बड़े कंट्रीब्यूशन देने वाले इंसान की जो कंट्रीब्यूशन है उसका एतराफ़ करने के लिए या तो बहुत ज़्यादा मोहब्बत चाहिए या बहुत ज़्यादा आला ज़रफ़ी चाहिए या कोई बहुत शदीद कोई अंदर से और बाहर से और जो है वो बहुत ही गहरा आदमी जो है वो अपनी खसलत पर काबू पा के चंद अच्छे जुमले भी बोल सकता है। वरना बग़ैर बड़ी मोहब्बत के, गहरी मोहब्बत के और आला ज़रफ़ी के हमारे यहाँ एतराफ़ जो है वो मफ़कूद है, उसके मुंह से बातें नहीं निकलती। लेकिन आप ये देखें कि मुझे शायरी करते हुए बाकायदा 42 साल 43 साल हो चुके हैं। मेरी जो अब भी रिकॉर्ड पे चीज़ें मौजूद हैं वो 1977, 78, 79, 80, हालांकि उस वक्त मैं बिल्कुल नौउम्र था, मैट्रिक का तालिब इल्म था और इस वक्त वो जो हैदराबाद से, कराची से जो रिसाला छपता था नई सदी या इस तरह अख्तर अंसारी अकबर आबादी साहब की अदारत में उसमें मेरी चीज़ें छपी हुई हैं। यहाँ पे दोस्तों को ये भी मसला रहा कि सीनियर कौन है, जूनियर कौन है, पढ़ने में बड़े इनको अजाब आ जाते रहे। तो मैंने हमेशा इसमें भी जो लोग मुझे देखते रहे मुशायरों में, तो मैं खुद पहल करके अपना नाम उनसे जूनियर शुरा की फ़हरिस्त में लिखवाता रहा हूँ और मुझे ये अल्लाह ने मुझे दी है इस्तिताअत कि मैं ये काम करूँ। मुझे कभी ये नहीं हुआ। फिर ये हुआ कि मैं जहाँ पढ़ गया हूँ लोगों ने इतना प्यार दिया, इतनी पजीराई वहीं पे दी है ऑन द स्पॉट कि मेरे लिए वो आगे पढ़ना पीछे पढ़ना वो मसला ही नहीं रहा। फिर कुछ दोस्तों ने जो है वो किसी 90 की दहाई का भी जिक्र किया कि उनके सामने मैं 90 की दहाई में आया, लेकिन कुछ लोगों को जो मुझे जानते थे कि वो 80 की दहाई में हो गया और कुछ लोग ये जानने के बावजूद कि मैं 70 की
دہائی کے آخری جو سال تھے ان میں چھپنا شروع ہو گیا تھا، اور ستار سید صاحب ابھی وہ موجود ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو لمبی زندگی، صحت و سلامتی والی عطا کرے۔ ان کا ایک ریڈیو پاکستان لاہور کا ایک نعتیہ مشاعرہ ہوا سرگودا میں، یہ بھی میرے خیال میں 77 78 یا 79 کی بات ہے، 80 سے پہلے کی بات ہے۔ تو وہ اس میں نے جا کے نعت بھی پڑھی ریڈیو پاکستان لاہور کے لیے، جو اس وقت وہ بہت بڑا ادارہ تھا، اور جو ریڈیو پاکستان میں جو شاعر یا سنگر شامل ہو جاتا تھا ان کی فہرست میں، وہ پھر رجسٹرڈ ہو جاتا تھا معیار کے حوالے سے، اور اپنے جینون شاعر اور سنگر ہونے کے حوالے سے۔ میں نے جو ہے وہ جتنی لوگوں نے مجھے، شاعروں ادیبوں نے، جو کہ یعنی جن کے لیے یہ تسلیم کرنا یا ہضم کرنا مشکل تھا کہ اللہ تعالیٰ کسی کو اتنی رج کے تخلیقی قوت اور صلاحیت دے سکتا ہے، تو انہوں نے کوشش کی، مسلسل مشاعرہ بازی کی، اور ہر جگہ پہ مخالفت، تاثر پھیلانے کی بھی کوشش کی۔ میری سچائی کو تسلیم کرنے کی بجائے انہوں نے یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ میں ایک سچا انسان نہیں ہوں، بلکہ میں کوئی لڑاکا آدمی ہوں۔ یہ بھی ایک فطری ان کا نفسیاتی مسئلہ، یہ جینونی ہے کہ جب انہیں لگ رہا ہو کہ کوئی جو سچ بول رہا ہے وہ ان کے خلاف بھی جاتا ہے، تو پھر ان کے لیے اسے سچ کہنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اور انسانی تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ جہاں بھی کوئی سچائی کے ساتھ اور دلیری کے ساتھ انسانیت اور معاشرت کی صحیح خدمت کے لیے آتا ہے، تو پھر جو منفی قوتیں ہیں، منفی لوگ ہیں، وہ رزسٹ کرتے ہیں، بلکہ رزسٹ کیا کرتے ہیں، اسے ختم کرنے پر تل جاتے ہیں۔ لیکن ایسا کب ہوا ہے؟ ممکن نہیں ہو سکا۔ یہی ہوا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوں کہ مجھے جتنی شدت سے روکنے کی کوشش کی گئی، اس سے کہیں زیادہ محبتیں، پذیرائی، شاباش، ستائش، اپنائیت ملی، اور دنیا بھر سے ملی۔ شاعروں کے لیے یہ ابھی میں دیکھتا ہوں کہ آپ حیران ہوں گے یہ بات سن کے کہ جو سکولوں کالجوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، اردو کے پروفیسر ہیں، اردو پڑھاتے ہیں، ڈاکٹرز ہیں، ڈین ہیں، ابھی تک میری شاعری پر کوئی مقالہ نہیں لکھا گیا، کسی اسٹوڈنٹ کو لکھنے نہیں دیا گیا، روک دیا جاتا ہے۔ وہ پروفیسر جو غالب، اقبال، میر کو پڑھاتے پڑھاتے کورسز اتنا ان کو یاد ہو جاتا ہے کہ وہ خود اپنے آپ کو اس مرتبے پر فائز سمجھنا شروع کر دیتے ہیں اسٹوڈنٹس کے سامنے۔ تو اچھا، جبکہ جتنے بڑے میری ایک کتاب ہے شاعر، اس میں میرے اس وقت کے عہد حاضر کے جو جتنے سرکردہ نام تھے، جس میں امن ندیم قاسمی اور ڈاکٹر وزیر آغا اور ڈاکٹر انیس ناگی، جیلانی کامران، اور پتہ نہیں اور کون جنہوں نے میرے لیے، اور ڈاکٹر خواجہ زکریا صاحب، جنہوں نے بہت ہی یعنی کھل کے لکھا، اور بلکہ منیر نیازی صاحب اور ڈاکٹر انیس ناگی صاحب کی محبت یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ ایسا شاعر جو ہے وہ صدیوں میں کوئی آتا ہے۔ اور میرے لیے دیکھیں کہ کتنی یہ محبت اور حوصلے کی بات ہے۔ اب میرے معاصر شعراء جو ہے وہ بیچارے چاہیں بھی تو ان کے اوپر وہ لوگ اب اس دنیا میں نہیں رہے کہ ان کے اوپر لکھ سکیں، ان کی چاہے وہ خدمت بھی کر لیں، مجھے یہ اعزاز حاصل ہے۔ تو یہ میں کہنا ہی میں یہ چاہتا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں کہ جی وقت فیصلہ کرے گا، اور وقت فیصلہ کر دیتا ہے۔ خوش نصیب وہ شخص ہے جو اپنی زندگی میں وقت کے فیصلے کو پڑھ سکے، دیکھ سکے۔ ہمارے ہاں میں بہت ساری ایسی مثالیں دے سکتا ہوں کہ جن لوگوں نے اب مختلف ٹولز کو یوز کر کے، مختلف ہتھ کنڈے آزما کے اپنا نام بنایا ہے، اور وزیر اعظم اور سرکاری حلقے اور سیکٹری
جتنے ہوتے ہیں ان کے ذریعے ایوارڈز پر ایوارڈز لیے ہیں، ایک ایک نہیں 4 سرکاری اعزازات حاصل کیے ہیں، لیکن مرنے سے پہلے ایسی ایسی ذلت اور خفت ان کو اٹھانی پڑی ہے کہ میں سوچتا بھی ہوں تو لرز جاتا ہوں کہ بندہ 50 سال نصف صدی کا قصہ اپنا کہلواتا رہے، لیکن جب مرنے کے قریب ہو تو اس کے حصے میں سوائے ذلت کے کچھ باقی نہ رہے۔ تو میں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہوں کہ رب تعالیٰ نے مجھے میری کمزوریوں اور میری جو کوتاہیاں تھیں ان پہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہوتا رہا کہ میں غلطی کرتا تھا، خدا تعالیٰ مجھے بچاتا تھا، میں کمزور پڑتا تھا، اللہ تعالیٰ مجھے ہمت دیتا تھا، اور میرے راستے اللہ تعالیٰ نے متعین کیے، اور مجھے اللہ تعالیٰ جیسے انگلی پکڑ کر مجھے دکھوں سے بھی گزارتا رہا، کٹھنائیوں سے بھی گزارتا رہا، مجھے بڑی بڑی تکلیفوں سے گزارا اللہ تعالیٰ نے، معاشی تکلیفیں، معاشرتی تکلیفیں اور دنیاوی تکلیفیں، لیکن ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ ہمت اور صبر بھی عطا کرتا رہا، اور مجھے میرے مقصد سے نہ کوئی دنیاوی لالچ آج تک ہٹا سکا ہے اور نہ کسی کا خوف اور جبر مجھے روک سکا ہے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ میری سوچ پہلے دن سے یہ تھی کہ میں انسانوں کی خدمت کروں، میں انسانوں کے دکھ درد کی آواز بنوں، میں ان کی آواز اٹھاؤں، ان کے اوپر ہونے والے جبر اور ظلم کی مسلط کیے جانے والے ظلم کے خلاف میں آواز بن کے ابھروں۔ تو میں نے اپنی شاعری میں بھی یہی کیا ہے، خاص طور پہ میری جو ابھی آنے والی کتاب ہے اس میں تو میں نے کھل کے معاشی بے انصافیوں اور معاشرتی سیاسی ظلم و استبداد کے خلاف بہت ہی اپنے طور پہ جتنی میرے میں استطاعت تھی میں نے بلند آواز اٹھائی ہے۔ آپ لوگوں کے سامنے فیس بک پہ میں فضول غزلوں کے نام سے وہ غزلیں لکھتا رہا ہوں، ابھی کوئی نام تجویز کروں گا تو اس پہ کام ہو رہا ہے، یہ بھی میری خواہش تھی۔ پھر عملی طور پہ اکنامک ماڈل بنا کے میں نے اس کی کوشش کی کہ یہ لانچ ہو جائے، لیکن دنیا کی بڑی طاقتوں کو وہ قبول نہ ہوا، اور مجھے یہ بھی خوشی ہے کہ وہ استحصال سے نہیں ہٹ رہے تھے اور میں کسی ذاتی لالچ میں آ کے ان کا اعلی کار نہیں بنا۔ اگر ان کو اپنا نظریہ عزیز ہے جس میں صرف منافع اور منافع ہے، تو مجھے بھی انسانی محبت اور معاشی انصاف عزیز ہے۔ تو میں ایک ایک فرد کا جنہوں نے میرے لیے پیار بھرے کلمات ادا کیے ہیں شکریہ ادا کرتا ہوں، ہلکا ارباب ذوق کے ساتھ ساتھ ان لوگوں کا، اور نظمیں میرے لیے لکھی ہیں، پیار کا اظہار کیا ہے، میرے لیے ویڈیوز بنائی ہیں، اور جن لوگوں نے سوشل میڈیا پر میرے لیے اتنا کام کیا ہے کہ لاکھوں کی تعداد میں، کروڑوں کی تعداد میں لوگوں تک میرا کلام پہنچایا ہے، ان کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں، اور یہ درخواست بھی کرتا ہوں کہ وہ مجھے جب جتنی میری زندگی ہے میرے لیے دعا بھی کریں، اور مجھے حوصلہ افزائی بھی ساتھ ساتھ چاہیے ہوگی کہ میں جس راستے پہ اللہ تعالیٰ نے مجھے لگایا ہے، کہ میں ایک دفعہ عمران خان صاحب کی بات بھی میں کوٹ کروں گا، ان کے اوپر بھی اچھی بری میں تنقید کرتا رہتا ہوں۔ انہوں نے کہا تھا ایک میرے پروگرام سے نکل کے، جو ریڈیو کا پروگرام FM 103 پہ تھا، میں ان کا انٹرویو کر رہا تھا، تو باہر نکل کے انہوں نے سارے لوگوں کو مخاطب کر کے یہ کہا کہ یہ نہ سمجھنا کہ یہ کوئی تمہارے ریڈیو پہ فرحت عباس شاہ بیٹھا تو اس کی وجہ سے اس کو کوئی فائدہ حاصل ہوگا، یہ سچائی کا چراغ ہے، یہ جہاں بیٹھے گا روشنی دے گا۔ تو جہاں پہ ادبی لوگوں نے محبت دی، پیار دی، صوفیاء کرام کی بڑی بڑی مجھے محبت ملی، شفقت ملی، وہاں پہ سیاسی لوگوں کا، بے نظیر صاحبہ نے مجھے پھول بھجوائے ایک پروگرام کی میری سن کے، اور ان کا ترجمان اس وقت وہ ایگزائل میں تھی، باہر تھی، تو ترجمان میرے پاس لے کے آئے پھول، اور انہوں نے کہا کہ بی بی صاحبہ نے شکریہ ادا کیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ حق اور سچ کی بات لگتا ہے کہ ہمارے ملک میں صرف فرحت عباس شاہ ہی کر سکتے ہیں۔ تو اس طرح کی میرے پاس حنیف رامے صاحب کی محبت، جناب اعتزاز احسن صاحب کی ہمیشہ شفقت، یہ پولیٹیکل لوگوں میں بھی جو ایک شاعرانہ، جو ادبی، تخلیقی، معاشرتی وین بھی رکھتے ہیں، ان کی طرف سے محبتیں ملی۔ تو میں جو لوگ اب اس دنیا میں نہیں ہیں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، جو لوگ میرے ہم اثر ہیں، محبت دینے والے، پیار کرنے والے۔
تو میں تو میری طرف سے تو ہمیشہ سب کے لیے میری باہیں بھی کھلی رہیں گی، میرے دروازے بھی کھلے رہیں گے، اور اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے کہ میں یہ دیکھے بغیر کہ کون میرے لیے دل میں اچھے جذبات رکھتا ہے، یہ دیکھے بغیر نہیں، یہ دیکھے بغیر میں لوگوں کی خدمت کر سکوں، لوگوں کے کام آ سکوں۔ ایک دفعہ پھر سب احباب کا شکریہ۔